बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है कहानी उमरू अयार और शहजादी मरियम। उमरू आज सुबह ही एक मुहिम से वापस आया था। इस वक्त वह अपने घर में आराम कर रहा था कि सरदार अमीर हमज़ा का ख़ास खादिम आ गया। इसने कहा कि सरदार अमीर हमज़ा ने इसे फ़ौरन दरबार में पहुंच जाने का हुक्म दिया है। इसने यह भी बताया कि सरदार अमीर हमज़ा बहुत गुस्से वाले हैं। उमरू के पूछने पर खादम ने बताया कि मुल्क अराक का बादशाह खुरम भी दरबार में मौजूद है। उमरू समझ गया कि यकीनन किसी जादूगर ने शाह खुरम की बेटी को अगवा कर लिया होगा और उसे इस जादूगर की कैद से छुड़ाने के लिए यहाँ आया होगा। उमरू ने खादम को थोड़ी देर के बाद आने का कहकर भेज दिया और खुद तैयार होने लग गया। थोड़ी देर के बाद उमरू तैयार होकर घर से निकला और तेज तेज कदमों से चलता हुआ दरबार हमज़ा की तरफ बढ़ गया। चूँकि दरबार हमज़ा इसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उमरू अयार जल्द ही दरबार में पहुंच गया। चूँकि दरबार के शाही खादम इसे जानते थे, इसीलिए किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश न की। उमरू दरबार में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सरदार अमीर हमज़ा अपनी शाही कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि इनकी बाईं तरफ वाली कुर्सी पर एक उधेड़ उमर आदमी बैठा हुआ था। इसने शाही लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर एक ताज था। उमरू समझ गया कि उधेड़ उमर आदमी शाह खुरम है। उमरू ने दोनों को मौतबाना अंदाज में सलाम किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। इस वक्त सरदार अमीर हमज़ा और शाह खुरम के अलावा वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। उमरू ने सरदार अमीर हमज़ा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरे हुए थे और शाह खुरम भी गसीरी नज़रों से उमरू की तरफ देख रहा था। सरदार, खैरियत तो है? आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उमरू ने सरदार अमीर हमज़ा से मुखातिब होकर कहा, क्या आपको यकीन है कि यही वो शख्स था जो आपके शाही महल में आया था? सरदार अमीर हमज़ा ने उमरू की बात का जवाब देने की बजाय शाह खुरम से मुखातिब होकर कहा, हाँ सरदार अमीर हमज़ा, यही वो शख्स है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। शाह खुरम ने जवाब देते हुए कहा तो उमरू हैरत भरी नज़रों से शाह खुरम की तरफ देखने लगा। क्या मतलब सरदार, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उमरू ने परेशान लहजे में कहा। शाह खुरम का कहना है कि तुमने इनके शाही महल में दाखिल होकर इनकी बेटी शहजादी मरियम को अगवा कर लिया है। सरदार अमीर हमज़ा ने इस बार उमरू से मुखातिब होकर कहा तो उमरू यूं उछल पड़ा जैसे किसी ने इसके पाँव पर गुर्ज मार दिया हो। वो फटी फटी नज़रों से शाह खुरम की तरफ देखने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? क्या मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? उमरू ने हकलाते हुए कहा। उमरू, झूठ मत बोलो। तुम मेरे शाही महल में आए थे और तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम उमरू है और तुम मेरी बेटी शहजादी मरियम को पसंद करते हो और उससे शादी करने के लिए इसे अगवा करके ले जा रहे हो। तुम्हें शाही सिपाहियों ने पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुम गायब हो गए। चूँकि मैं तुम्हें नहीं जानता था, इसलिए मैंने शाही नजूमी से तुम्हारे बारे में मालूम करवाया तो पता चला कि तुम बसरा के सरदार अमीर हमज़ा के ख़ास दरबारी हो और तुमने ही मेरी बेटी शहजादी मरियम को अगवा किया है। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शाह खुरम ने तफसील से बात करते हुए कहा तो उमरू यार परेशान हो गया। इसे हैरत हो रही थी कि शाह खुरम इस पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। मैं अराक गया ही नहीं, फिर मैं क्यों शहजादी मरियम को अगवा करूँगा? शहजादी मरियम मेरी बेटी की तरह है। मैं सच कह रहा हूँ सरदार, आप बताएं ना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? उमरू ने पहले शाह खुरम और फिर सरदार अमीर हमज़ा से मुखातिब होकर कहा। बकवास बंद करो उमरू, मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हो गया है। तुम दुनिया के सबसे बड़े मक्कार और अयार इंसान हो। तुमने ही मेरी बेटी शहजादी मरियम को अगवा किया है। शाह खुरम ने गसीले लहजे में कहा, ये भी तो हो सकता है कि मेरे बेस में कोई और जादूगर आपकी बेटी शहजादी मरियम को अगवा करके ले गया हो और आप ये समझे हो कि शहजादी मरियम को मैंने अगवा किया है। उमरू ने जवाब देते हुए कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ? तुमने मेरी बेटी को अगवा नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें ना देखा होता तो शायद यकीन कर लेता। सरदार अमीर हमज़ा, आप उमरू से पूछिए कि इसने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है, वरना मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। शाह खुरम ने पहले उमरू और फिर सरदार अमीर हमज़ा से मुखातिब होकर कहा। इनके लहजे में गुस्सा था। सरदार, आप भी इनकी बात पर यकीन कर रहे हैं? आप तो मेरे बारे में जानते हैं। उमरू ने सरदार अमीर हमज़ा से कहा। शाह खुरम, मैंने आपसे कहा था कि उमरू ने शहजादी मरियम को अगवा नहीं किया होगा। उमरू के सैकड़ों जादूगर दुश्मन हैं और उसे हलाक करने के लिए
کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب بھی کسی جادوگر نے عمرو کو ہلاک کرانے کے لیے اس کا بھیس بدل کر شہزادی مریم کو اغوا کر لیا ہوگا تاکہ الزام اس پر آئیں اور اسے سزا دی جا سکے۔ سردار امیر حمزہ نے اس بار عمرو کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، لیکن سردار امیر حمزہ، شاہ خرم نے کہنا چاہا، آپ میری بات کا یقین کریں شاہ خرم، جس جادوگر نے بھی شہزادی مریم کو اغوا کیا ہے، عمرو نہ صرف اس کی قید سے شہزادی مریم کو بازیاب کرائے گا بلکہ اس جادوگر کو عبرتناک سزا بھی دے گا۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، ہاں اب مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ عمرو نے جلدی سے کہا تو شاہ خرم نے گھور کر عمرو کی طرف دیکھا۔ عمرو، شہزادی مریم کو اغوا کرنے والے کے بارے میں معلوم کرو اور اس کی قید سے شہزادی مریم کو چھڑا لاؤ۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو سے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سردار، میں ابھی شہزادی مریم کو آزاد کروانے جاتا ہوں۔ میں آج آپ سے نیک شگون کے طور پر کچھ نہیں لوں گا کیونکہ اس بار کسی جادوگر نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے اور میں نیک شگون کے بدلے اسی کا خزانہ حاصل کروں گا۔ عمرو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے سے غصے کے تاثرات غائب ہو گئے تھے۔ عمرو نے انہیں سلام کیا اور دربار حمزہ سے نکل کر گھر کی طرف جانے کی بجائے ویران جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے اس کا بھیس بدل کر شہزادی مریم کو اغوا کیا تھا اور نام اس کا آ گیا تھا۔ عمرو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس جادوگر کو عبرتناک سزا دے گا۔ ویران جگہ ایک درخت کی اوٹ میں پہنچ کر عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے کو باہر آنے کا حکم دیا تو محافظ بونا زنبیل سے باہر نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ اس نے عمرو کو سلام کیا تو عمرو نے اس کے سلام کا جواب دیا، آقا خیریت تو ہے، آج آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ محافظ بونے نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو عمرو نے مختصر طور پر اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ آقا اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بال بال بچ گئے ہیں، ویسے آپ کے سر پر بال تو نہیں ہیں؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو نے گھور کر اسے دیکھا۔ محافظ بونے، میں اس وقت شدید غصے میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر نکال دوں۔ جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ شہزادی مریم کو کس جادوگر نے اغوا کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو محافظ بونا گھبرا گیا۔ بہتر آقا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں، محافظ بونے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ زوروں کی آواز کے ساتھ ہی ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمرو غصیلی نظروں سے اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ بہت سر چڑھتا جا رہا ہے یہ، اسے کسی دن سخت سزا دینی پڑے گی، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ درخت کے سائے میں گھاس پر بیٹھ گیا اور محافظ بونے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد محافظ بونا واپس آ گیا۔ آقا، میں نے معلوم کر لیا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو پھر بتاؤ، عمرو نے کہا۔ آقا، شہزادی مریم کو نیلے جادوگر نے اغوا کیا ہے، اسے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ فراسیاب نے آپ کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ شہنشاہ فراسیاب چاہتا ہے کہ آپ سے کسی طرح آپ کی زنبیل چھین لی جائے اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، پھر وہ خود قید خانے میں آ کر آپ کو تڑپا تڑپا کر ہلاک کر دے۔ چنانچہ نیلے جادوگر نے آپ کے بھیس میں ملک آرا کی شہزادی مریم کو شاہ خرم اور دیگر لوگوں کی موجودگی میں اغوا کر لیا۔ اس نے شاہی نجومی پر جادو کر دیا تھا تاکہ شاہی نجومی جب حساب لگائے تو آپ کا نام ہی سامنے آئے۔ نیلے جادوگر کا خیال تھا کہ جب شاہ خرم آپ کی شکایت لے کر سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچیں گے تو سردار امیر حمزہ آپ سے زنبیل لے کر آپ کو قید خانے میں ڈال دیں گے اور آپ سے شہزادی مریم کے بارے میں معلوم کریں گے۔ اس دوران شہنشاہ فراسیاب قید خانے میں آ کر آپ کو ہلاک کر دے گا۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہنشاہ فراسیاب اسے ہلاک کرنے کے لیے ایسا منصوبہ بنائے گا۔ نیلے جادوگر کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا، مشرق کی جانب ایک جنگل کے عقب میں ایک بادشاہ نے محل تعمیر کرایا تھا، نیلے جادوگر نے اسی محل پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس محل کی رنگت سنہری ہے، اس نے شہزادی مریم کو سنہری محل میں قید کیا ہوا ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے سنہری محل میں پہنچا دو تاکہ میں نیلے جادوگر سے دو دو ہاتھ کر لوں، عمرو نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا
اس کے عقب میں آیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے عمرو کے کندھے پکڑ لیے۔ دوسرے ہی لمحے عمرو کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے پیر زمین سے لگے تو اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی، جو اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ عمرو نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ایک محل کے سامنے موجود تھا جس کی دیواریں سنہری رنگ کی تھیں۔ محل میں چھوٹے بڑے مینار بھی بنے ہوئے تھے جن پر نیلا رنگ کیا گیا تھا۔ محافظ بونے، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے سنہری محل کے اندر پہنچا دو، مگر تم نے مجھے سنہری محل کے باہر پہنچا دیا ہے۔ عمرو نے محافظ بونے سے کہا، آقا، نیلے جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اس کے سنہری محل میں اسے ہلاک کرنے اور شہزادی مریم کو آزاد کرانے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے اپنے سنہری محل کے گرد جادوئی حصار قائم کر دیا ہے۔ اگر میں آپ کو سنہری محل میں لے جانے کی کوشش کرتا تو ہم دونوں جل کر بھسم ہو جاتے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، نیلے جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے، یہ تو بہت ہی برا ہوا، وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، عمرو نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جادو شکن موتی نکالنے لگا تاکہ وہ جادو شکن موتی منہ میں رکھ لے اور نیلے جادوگر کا کوئی جادوئی وار اس پر اثر نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ جادو شکن موتی نکال کر منہ میں رکھتا، اچانک اسے محافظ بونے کی تیز آواز سنائی دی، آقا بچیے۔ عمرو نے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ وہ اتنی تیزی سے اڑتا جا رہا تھا کہ اس سے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک دھماکے سے زمین پر گرا اور اس کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ساری ہڈیاں چٹک گئی ہوں۔ زمین پر گرنے کے باوجود اس کے سر سے پگڑی نہیں اتری تھی۔ وہ چند لمحے زمین پر چت پڑا رہا، پھر وہ بامشکل اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سنہری محل سے کافی دور تھا۔ عمرو حیران تھا، اسے کسی نے اتنی دور پھینکا تھا، حالانکہ اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اچانک عمرو کو بائیں جانب سے دھم دھم کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر بائیں جانب دیکھا تو اسے دیو دکھائی دیا جس کا قد بہت بڑا تھا اور اس کی جسامت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے زرد رنگ کا دھاری دار جانگیا پہنا ہوا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی اور اس کے سر پر مڑے ہوئے دو سینگ تھے۔ اتنے خوفناک دیو کو دیکھ کر عمرو گھبرا گیا۔ وہ دیو لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ اس دیو کو نیلے جادوگر نے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ آؤ آؤ، میں تمہارا کیما کرتا ہوں، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو دیو نے ایک زوردار کہکا مارا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا منہ کھول کر عمرو پر پھونک ماری تو عمرو ایک بار پھر اچھل کر فضا میں اڑتا ہوا کافی دور ایک دھماکے سے جا گرا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری بھی نکل کر دور جا گری اور پھر وہ غائب ہو کر اس کی زنبیل میں پہنچ گئی۔ تم میرا کیما کرو گے؟ ہا ہا ہا، میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، سیاہ دیو نے طنزیہ لہجے میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ عمرو نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ اس طرح گرنے کی وجہ سے اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیاہ دیو نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ وہ بددستور اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی عمرو اٹھ کر کھڑا ہوا تو سیاہ دیو نے ایک بار پھر اس پر پھونک مار دی اور عمرو اچھل کر فضا میں اڑتا ہوا دور جا گرا اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے فضا گونج اٹھی۔ اسے چیختا دیکھ کر سیاہ دیو بھی کہکے لگانے لگا۔ عمرو، ابھی تو میں پھونکے مار رہا ہوں، لیکن جب میں اپنا مکہ تمہیں ماروں گا تو تم میرے مکے کی تاب بھی نہ لا سکو گے اور مر جاؤ گے، سیاہ دیو نے عمرو کے قریب پہنچ کر کہا۔ عمرو زمین پر پڑا کرہ رہا تھا۔ 3 بار زمین پر گرنے سے عمرو نڈال ہو گیا تھا۔ پھر سیاہ دیو نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کر لیا تو عمرو کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگیں اور وہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، یہاں تک کہ اس نے سیاہ دیو کے پیٹ میں پاؤں سے ٹھوکریں بھی ماریں، لیکن سیاہ دیو پر اس کی ٹھوکروں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ عمرو نے سوچا کہ اگر اس نے مرنے کی اداکاری نہ کی تو سیاہ دیو اس کی گردن ہی چھوڑے گا اور وہ حقیقت میں مر جائے گا۔ چنانچہ اس نے مزاحمت ختم کر دی اور اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سیاہ دیو واقعی یہ سمجھا کہ عمرو ہلاک ہو گیا۔
چنانچہ اس نے عمرو کو زمین پر پٹاخ دیا۔ باوجود ضبط کرنے کی کوشش کے عمرو کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ سیاہ دیو حیرت بھری نظروں سے عمرو کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ، یہ تو بچ گیا ہے، سیاہ دیو نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور وہ ایک بار پھر جھک کر عمرو کو گردن سے پکڑنے ہی لگا تھا کہ عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر سیاہ دیو کی گردن پر مار دی۔ تلوار حیدری سیاہ دیو کی گردن پر لگی اور کچ کی آواز کے ساتھ ہی سیاہ دیو کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا بھاری بھرکم دھڑ زمین پر گر گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ عمرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بائیں ہاتھ سے اپنی گردن مسلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ مرنے کی اداکاری نہ کرتا تو آج اس کا زندہ بچنا مشکل ہو جاتا۔ سیاہ دیو چند لمحے تڑپتا رہا، پھر وہ ساکت پڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے سیاہ دیو کا دھڑ اور اس کی کٹی ہوئی گردن دونوں غائب ہو گئے۔ عمرو نے محافظ بونے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے محافظ بونا ایک چٹان پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ عمرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے محافظ بونے کو قریب بلایا تو وہ ہوا میں تیرتا ہوا عمرو کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ محافظ بونے، سیاہ دیو مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور تم وہاں بیٹھے مزے سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ عمرو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا، میں معافی چاہتا ہوں۔ دراصل سیاہ دیو نیلے جادوگر کی جادوئی طاقت تھی اور آپ جانتے ہیں کہ میں جادوئی طاقتوں کو فنا نہیں کر سکتا۔ اگر میں اسے فنا کرنے کی کوشش کرتا تو میں آگ میں بزم ہو جاتا۔ آپ سنائیے۔ سیاہ دیو آپ کو پھونکے مار مار کر دور پھینک رہا تھا۔ آپ کو زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ اگر میں عیاری سے کام نہ لیتا تو سیاہ دیو نے مجھے ہلاک کر دینا تھا۔ عمرو نے کہا، اسی لیے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے عیار انسان کہلاتے ہیں اور عیاری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ عمرو نے کہا تو محافظ بونا گڑبڑا گیا۔ نہیں آقا، میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، اب مجھے سنہری محل میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ نیلے جادوگر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی جادوئی طاقت سیاہ دیو کو فنا کر دیا ہے اور وہ شہزادی مریم کو لے کر کہیں فرار ہو جائے۔ عمرو نے کہا، آقا، آپ کو سنہری محل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نیلا جادوگر اپنی جادوئی طاقت سیاہ دیو کی ہلاکت کے بعد سنہری محل سے فرار ہو گیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ مجھ سے مقابلہ کیے بغیر نیلا جادوگر فرار ہو گیا ہے؟ یہ پہلا جادوگر ہے جس نے مجھ سے مقابلہ نہیں کیا۔ خیر، چلو ہم شہزادی مریم کو تو لے لیں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سنہری محل کی طرف بڑھ گیا۔ محافظ بونا اس کے پیچھے ہوا میں تیرتا ہوا آنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو سنہری محل میں داخل ہو گیا اور شہزادی مریم کو تلاش کرنے لگا۔ اسے شہزادی مریم ایک کمرے میں بے ہوشی کے عالم میں پلنگ پر پڑی ہوئی ملی۔ او، شہزادی مریم بے ہوش کیوں ہے؟ عمرو نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ آقا، شہزادی مریم رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی، محافظ بونے نے جواب دیا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو نے آگے بڑھ کر شہزادی مریم کو اٹھایا اور سنہری محل سے باہر نکل آیا۔ آقا، نیلا جادوگر آ گیا ہے، اوپر دیکھیے۔ اسی لمحے محافظ بونے نے چیخ کر کہا تو عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سر کے اوپر کافی فاصلے پر فضا میں ایک نوجوان کا چہرہ ابھرا ہوا تھا۔ اس کی رنگت نیلی تھی، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال بھی نیلے تھے۔ اس کی تھوڑی سی گردن بھی دکھائی دے رہی تھی اور اس نے اپنے گلے میں دھاگے میں پروئی ہوئی ایک کھوپڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی مونچھیں اور اس کی ٹھوڑی نیچے سے لٹک رہی تھی۔ عمرو، میں آ گیا ہوں، نیلے جادوگر نے چیخ کر کہا۔ پھر ایک جماکا ہوا اور نیلا جادوگر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ آقا، جلدی سے جادو شکن موتی منہ میں رکھ لیں۔ اسی لمحے محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو عمرو نے شہزادی مریم کو گھاس پر لٹا دیا اور بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے جادو شکن موتی نکال کر منہ میں ڈال لیا۔ اسے تو جادو شکن موتی منہ میں رکھنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اگر محافظ بونا اسے یاد نہ دلاتا تو وہ بے خبری میں مارا جاتا۔ جادو شکن موتی منہ میں رکھنے کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ نیلا جادوگر چند لمحے عمرو کو غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی تلوار پر پھونک مار کر اسے فضا میں بلند کیا
اور اسے عمرو پر پھینک دیا تو تلوار تیزی سے عمرو کی طرف بڑھنے لگی، لیکن عمرو کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی، اسی لیے جیسے ہی نیلے جادوگر کی تلوار عمرو کے قریب پہنچی تو عمرو نے زور سے تلوار حیدری اس کی تلوار پر دے ماری۔ فضا میں چھناکے کی آواز پیدا ہوئی اور نیلے جادوگر کی تلوار کے دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ نیلا جادوگر حیرت بھری نظروں سے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے ایک اور منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں خنجر آ گیا۔ پھر اس نے وہ خنجر پوری قوت سے عمرو پر پھینک دیا تو عمرو نے تلوار حیدری گما دی۔ خنجر تلوار حیدری سے ٹکرا کر ایک جھماکے سے غائب ہو گیا تو نیلے جادوگر کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نیلے جادوگر، اور وار کر لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، کیونکہ جب میں وار کروں گا تو تم نہیں بچ سکو گے۔ عمرو نے نیلے جادوگر کو تیش دلاتے ہوئے کہا تو نیلے جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور اسے عمرو کی طرف پھینک دیا۔ کنکر نے ایک بڑے اور موٹے اژدھے کی شکل اختیار کر لی اور وہ عمرو کی طرف بڑھا۔ عمرو ایک بار پھر تلوار حیدری گما دی تو اژدھے کا پھن کٹ کر دور جا گرا اور اژدھا ایک زوردار پھنکار مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اژدھے کو غائب ہوتا دیکھ کر نیلے جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ فضا میں لہرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ پھر وہ تلوار فضا میں بلند کیے تیز قدموں سے چلتا ہوا عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، نیلے جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو نیلا جادوگر گرا کر رہ گیا۔ پھر اس نے عمرو کے قریب پہنچ کر عمرو کی گردن پر تلوار مار دی، لیکن عمرو نے اس کا وار اپنی تلوار حیدری پر روک دیا اور پھر نیلا جادوگر اپنی تلوار سے عمرو پر وار کرنے لگا۔ محافظ بونا ایک طرف فضا میں معلق عمرو اور نیلے جادوگر کے درمیان ہونے والی تلوار بازی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ نیلا جادوگر نہایت پھرتی کے ساتھ عمرو پر وار کر رہا تھا اور عمرو اس کے وار تلوار حیدری سے ناکام بنا رہا تھا۔ اپنے وار ناکام جاتا دیکھ کر نیلا جادوگر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسے عمرو سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ عمرو بھی تلوار چلا چلا کر تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے نیلے جادوگر کی گردن پر تلوار مار کر اسے ہلاک کر دینا چاہیے، اسی لیے اسے جیسے ہی موقع ملا تو اس نے نیلے جادوگر کی گردن پر تلوار مارنے کی کوشش کی، لیکن نیلا جادوگر نہایت پھرتی کے ساتھ الٹی کلا بازیاں کھا کر پیچھے ہٹ گیا اور خوف بری نظروں سے عمرو کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمرو کو ہلاک کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے اسے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ عمرو نے اسے منتر پڑھتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ نیلا جادوگر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہو، لیکن میں تمہیں فرار نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے نیلے جادوگر، عمرو نے چیخ کر کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ نیلا جادوگر وہاں سے غائب ہوتا، عمرو نے تلوار حیدری پوری قوت سے اس پر پھینک دی۔ تلوار حیدری نیلے جادوگر کے پیٹ میں لگی اور اس کے جسم کے آر پار ہو گئی۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ تلوار حیدری کے دستے پر رکھ دیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ لڑکھڑا کر پہلو کے بل زمین پر گر گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے پیٹ سے خون نکل کر زمین پر پھیلتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیٹ سے تلوار حیدری نکال لی۔ اسی لمحے عمرو نے اس سے تلوار حیدری جھپٹ لی اور اس نے اس بار تلوار حیدری نیلے جادوگر کی گردن پر ماری تو کچ کی آواز کے ساتھ ہی نیلے جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا دھڑ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے بھی خون نکل رہا تھا۔ نیلا جادوگر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ جب شہنشاہ افراسیاب کو نیلے جادوگر کے قتل کی خبر ملے گی تو وہ اپنا سر پیٹ لے گا، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ آقا، نیلے جادوگر کے مرتے ہی سنہری محل میں موجود اس کا خفیہ خزانہ ظاہر ہو گیا ہے۔ خزانہ 3 صندوقوں میں ہے۔ میں نے وہ تینوں صندوق آپ کی زنبیل میں منتقل کر دیے ہیں۔ اب آپ شہزادی مریم کو لے کر دربار امیر حمزہ چلیں۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے خوش ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تلوار حیدری نیلے جادوگر کے لباس سے صاف کر کے زنبیل میں ڈال لی۔ پھر اس نے زنبیل کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو شہزادی مریم بے ہوشی کی حالت میں اچھل کر اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی، پھر ہلکی ہو گئی۔ مجھے دربار امیر حمزہ میں پہنچا دو، عمرو نے محافظ بونے سے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونے نے
عمرو کو دربار امیر حمزہ پہنچا دیا۔ شاہ خرم سردار امیر حمزہ کے ساتھ دربار میں موجود تھے۔ جب عمرو دربار حمزہ میں داخل ہوا تو دونوں نے چونک کر عمرو کی طرف دیکھا۔ عمرو نے انہیں سلام کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمرو، کیا تم شہزادی مریم کو لے آئے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ شاہ خرم نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ شہزادی مریم میری زنبیل میں ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے اپنی زنبیل کی طرف اشارہ کر کے کہا تو شاہ خرم حیرت بھری نظروں سے عمرو کی زنبیل کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر عمرو نے زنبیل کھول کر شہزادی مریم باہر آ جاؤ کہا تو شہزادی مریم زنبیل سے باہر نکل آئی۔ شہزادی مریم بددستور بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ عمرو نے زنبیل سے ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر شیشی شہزادی مریم کی ناک سے لگائی تو چند ہی لمحوں بعد شہزادی مریم کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کہاں ہوں؟ شہزادی مریم نے کہا۔ پھر جب اس نے شاہ خرم کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ عمرو، شہزادی مریم کو کس نے اغوا کیا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا تو عمرو نے اسے مختصر طور پر نیلے جادوگر اور اپنے بارے میں کی جانے والی سازش کے بارے میں بتا دیا جو شہنشاہ افراسیاب نے اس کے خلاف کی تھی۔ شہزادی مریم نے بھی عمرو کی بات کی تاکید کی کہ وہ نیلے جادوگر کی قید میں تھی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے کہ میں نے شہزادی مریم کو اغوا نہیں کیا تھا۔ عمرو نے اس بار شاہ خرم سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمرو، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شاہ خرم نے کہا، ارے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بس آپ مجھے شہزادی مریم کی بازیابی کی خوشی میں انعام دے کر مالا مال کر دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ عمرو نے جلدی سے کہا تو سردار امیر حمزہ ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے عمرو، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تم میرے ساتھ عراق چلو، میں تمہیں بہت سارا خزانہ دوں گا۔ شاہ خرم نے کہا تو عمرو خوش ہو گیا۔ پھر عمرو نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی اور شاہ خرم اور شہزادی مریم کے ساتھ ان کے شاہی محل آ گیا۔ شاہ خرم نے وعدے کے مطابق عمرو کو بہت سارا خزانہ دیا تو عمرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے ایک رات شاہی محل میں قیام کیا، پھر دوسرے دن اپنے ملک بصرہ پہنچ کر وہ سردار امیر حمزہ کے دربار کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وہ ان سے بھی انعام لینا چاہتا تھا۔ عمرو یار اپنے مکان کے کمرے میں بیٹھا زنبیل میں سے اپنی دولت نکال کر فرش کے اندر رکھے ہوئے ایک بڑے سے خانے میں ڈال رہا تھا۔ اسے جب بھی فرصت ملتی وہ اپنی زنبیل میں سے ہیرے جواہرات، سونا اور اسی طرح کی دوسری دولت ایسے خفیہ خانوں میں منتقل کر دیتا تھا۔ گو اس کی زنبیل میں سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس کی دولت نہ نکال سکتا تھا، کیونکہ عمرو یار کے علاوہ باقی سب کو وہ زنبیل خالی ہی نظر آتی تھی، اور اس کے علاوہ زنبیل میں چاہے ساری دنیا کا خزانہ ڈال دیا جائے تب بھی اس کا وزن اتنا ہی رہتا تھا۔ لیکن عمرو یار زنبیل میں سے دولت اس لیے نکال کر خفیہ جگہوں پر چھپا دیتا تھا کہ اس کے خیال کے مطابق زنبیل خالی ہوگی تو اسے اور دولت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ آج بھی وہ اپنی زنبیل میں سے دولت نکال کر فرش میں بنے ہوئے اس خفیہ خانے میں منتقل کرتا جا رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا اور کھڑکی بھی بند کر رکھی تھی تاکہ کسی کو اس کی دولت کا پتہ نہ چل سکے کہ اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو عمرو یار بری طرح اچھل کر مڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ اس کے سامنے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ ہڈیوں کے اس ڈھانچے پر نہ کھال تھی نہ گوشت، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، البتہ کھوپڑی میں موجود آنکھیں بالکل زندہ انسانوں جیسی تھیں۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آ گئے؟ عمرو یار نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں عمرو یار، جتنی دولت تم نے آج تک جادوگروں کو مار کر حاصل کی ہے اس سے زیادہ خزانہ تمہیں میں دلا سکتا ہوں۔ ڈھانچے کے منہ سے کڑکڑاتی ہوئی آواز نکلی۔ دولت، خزانہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ عمرو یار دولت اور خزانے کا سن کر خوف اور گھبراہٹ سے سب بھول گیا۔ لیکن اتنی زیادہ دولت تمہیں صرف اس وقت مل سکتی ہے جب تم میری مدد کرو گے، ڈھانچے نے جواب دیا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ کیا تمہاری کھال کسی نے اتاری ہے؟ لیکن میں تمہیں اپنی کھال تو نہیں دے سکتا، عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو عمرو یار، میں ملک روم کا شہزادہ ہوں، شہزادہ ارجمن۔ میں شکار کھیلنے جنگل میں گیا تو وہاں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر راستہ بھول گیا اور پھر بھٹکتا رہا۔ میرا گھوڑا مر گیا اور میں بھوکا پیاسا اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتا ہوا ایک بہت وسیع میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی تو میں بہت خوش ہوا۔ میں اس جھونپڑی میں گیا تو وہاں میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس بوڑھی عورت نے میری بڑی اوبھگت کی، مجھے اچھا کھانا دیا، خوب پانی پلایا۔ چونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا اس لیے کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ پھر میری نیند کھلی تو میں ایک بڑے کمرے کے درمیان میں موجود تھا
جس میں ایک ہیبت ناک بت موجود تھا۔ بت کے سامنے میں پڑا ہوا تھا اور میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہاں آ گیا ہوں کہ اچانک ایک بڑھیا ایک طرف سے نکل کر میرے سامنے آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی۔ میں نے اسے پکارا لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی اور بڑے بے ہنگم طریقے سے میرے گرد ناچنے لگی۔ ناچتے ناچتے وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس ہیبت ناک بت کے منہ سے روشنی سی نکلی اور مجھ پر پڑی تو میرے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر تیزی سے ایک طرف کھلتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس دروازے سے باہر نکلتے ہی میں کھلے میدان میں پہنچ گیا، لیکن ابھی اس میدان میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک کہیں سے ہوا میں دو کھوپڑیاں اڑتی ہوئی آئیں اور ان کی آنکھوں میں سے روشنیاں نکل کر مجھ پر پڑیں۔ ابھی میں حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ یکدم کہیں سے 50-60 مرد اور عورتیں پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہو گئے۔ مرد سروں سے گنجے تھے اور کئیوں کے سروں پر لمبی لمبی چوٹیاں تھیں۔ وہ مل کر کہکے لگانے لگے اور ناچنے لگے۔ اسی لمحے وہ بڑھیا سامنے سے آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیالے میں موجود سرخ رنگ کا سیال میرے جسم پر پھینک دیا اور جیسے ہی یہ سیال میرے جسم پر پڑا میرے جسم کو آگ لگ گئی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ آگ ٹھنڈی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو رہی تھی، لیکن آگ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود بجھ گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے جسم سے گوشت اور کھال غائب ہو چکا تھا، صرف آنکھیں جلنے سے بچ گئی تھیں۔ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، لیکن میں سن سکتا تھا، بول سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، چل سکتا تھا۔ تب اس بڑی عورت نے مجھے بتایا کہ وہ کالی دیوی کے مندر کی پجارن ہے۔ مجھے اس نے کالی دیوی پر بھیڑ چڑھا دیا ہے اور اب کالی دیوی کی روح مجھ میں اتر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھوپڑیاں اور وہ پراسرار پجاری سب غائب ہو گئے اور میں خود بخود واپس اس پراسرار مندر کی طرف چلنے لگا۔ پھر میں کافی عرصے تک اس مندر میں بھٹکتا رہا۔ وہاں میں نے بڑے بڑے تہہ خانے دیکھے جو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں جب دل چاہتا مندر میں پڑا رہتا اور جب دل گھبراتا تو مندر سے باہر نکل جاتا۔ ایک روز میں ایسے ہی ایک میدان میں گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک خوبصورت کبوتر کو زخمی حالت میں زمین پر پڑے دیکھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور پھر اسے پانی پلا کر اسے مندر میں لا کر اس کے زخموں پر مرہم لگائی۔ جب کبوتر بالکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ میں باقاعدہ رات کو سوتا تھا۔ اس بار جب میں سویا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ پر وہی کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بزرگ نے کبوتر کی خدمت کرنے پر میرا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس صورت میں واقعی اصلی حالت میں آ سکتا ہوں کہ اگر میں سرخ پہاڑ کے دامن میں موجود جادوگر رامن کو مار کر اس کے خون سے نہاؤں۔ اس کے خون سے نہاتے ہی میں دوبارہ اصل حالت میں آ جاؤں گا۔ میں نے بزرگ کو بتایا کہ میں اس حالت میں تو اس جادوگر رامن سے نہیں لڑ سکتا۔ تو اس بزرگ نے مجھے تمہارا پتہ بتایا کہ اگر عمرو یار چاہے تو وہ اس جادوگر رامن سے لڑ کر تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے چلتا ہوا یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں اس مندر میں لے جا سکتا ہوں جس کے بڑے بڑے تہہ خانے ہیرے جواہرات سے چھت تک بھرے پڑے ہیں۔ تم مجھے اس مندر کا پتہ بتا دو، بس پھر میں خود جا کر یہ خزانہ حاصل کر لوں گا۔ اور یہ بات بھی سن لو کہ میں تمہاری مدد صرف اسی صورت میں کر سکتا ہوں جب میں مندر کا خزانہ حاصل کر لوں گا، ورنہ نہیں۔ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن بزرگ نے مجھے بتایا کہ تم صرف اسی صورت میں مندر میں داخل ہو سکتے ہو جب تم رامن جادوگر کو قتل کرو گے، ورنہ تمہارا حشر بھی میرے جیسا ہی ہوگا۔ ڈانچے نے کڑکڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، بزرگ صاحب شاید میری عیاری سے واقف نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہ ہوگا۔ عمرو یار اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے پہلے خزانوں پر ہی ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا۔ اسے نہ ڈانچے سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ جادوگر سے۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی عمرو یار، لیکن میں تو تمہیں یہی کہوں گا کہ پہلے تم جادوگر کا خاتمہ کر دو، ورنہ تم جیسے ہی اس مندر کے قریب جاؤ گے وہ پراسرار کھوپڑیوں اور پجاری نمودار ہو جائیں گے اور پھر تمہارا بھی میرے جیسا حشر ہوگا۔ ڈھانچے نے ایک بار پھر اصرار کرتے ہوئے کہا، ارے کس کی جرت ہے کہ مجھ پر کوئی وار کر سکے؟ میرا نام عمرو یار ہے، میں یارالزماں ہوں۔ عمرو یار نے فخر سے اپنا پچکا ہوا سینہ زبردستی پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں پتہ بتا دیتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں، لیکن میں کسی سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، صرف پیدل چل سکتا ہوں، اس لیے مجھے وہاں پہنچنے میں 2 دن لگ جائیں گے۔ ڈھانچے نے کہا،
تم صرف پتہ بتا دو اور پھر یہاں سے چل پڑو۔ جب تک تم وہاں پہنچو گے میں مندر کے خزانوں پر قبضہ کر چکا ہوں گا، پھر میں تمہارے ساتھ اس جادوگر رامن کے خاتمے کے لیے چل پڑوں گا۔ امرویار نے کہا تو ڈھانچے نے اسے مندر کا پتہ اور راستہ تفصیل سے بتا دیا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم چل پڑو۔ ارے مگر مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ کمرے کا دروازہ تو بند ہے، پھر تم اندر کیسے آ گئے؟ امرویار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے شاید اب اس بات کا خیال آیا تھا، میرے لیے دیواریں اور دروازے رکاوٹ نہیں بن سکتے، یہ دیکھو، ڈھانچے نے جواب دیا اور مڑ کر بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ دروازہ اسی طرح بند تھا۔ میں باہر پہنچ چکا ہوں امرویار، اور اب میں مندر کی طرف جا رہا ہوں۔ دروازے کے باہر سے ڈھانچے کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ امرویار نے طویل سانس لیا اور پھر جلدی سے اس نے اپنا خفیہ خانہ بند کیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ مندر میں چھت تک بھرے ہوئے ہیرے جواہرات اسے اپنی آنکھوں کے سامنے جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے تو خزانہ حاصل کر لیا ہے، مجھے کیا پڑی ہے خواہ خواہ ڈھانچے کی خاطر جادوگر سے لڑتا پھروں؟ اس ڈھانچے نے مجھے کیا دینا ہے؟ او نہیں! امرویار نے لباس تبدیل کرتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر لباس تبدیل کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا اور اپنے استبل کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار تیزی سے ڈھانچے کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈھانچہ اسے راستے میں کہیں نظر نہ آیا۔ امرویار کو اب اس کی پرواہ بھی نہ تھی، اس لیے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا مندر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی سورج ڈوبنے میں کافی دیر رہتی تھی کہ وہ ایک ویران سی پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ ڈھانچے کے مطابق اس پہاڑی علاقے کے اندر وہ مندر موجود تھا، اور اس مندر کے گرد وسیع میدان اور اس میدان کے گرد گھنا جنگل تھا۔ پہاڑی علاقے میں آگے بڑھتے ہی وہ اس گھنے جنگل تک پہنچ گیا۔ جنگل اس قدر گھنا تھا کہ اسے گھوڑا باہر ہی چھوڑنا پڑا اور وہ خود پیدل چلتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو اسے جنگل کے اندر درندوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن جب وہ کچھ دور آگے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ جنگل میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ وہاں درندے تو ایک طرف پرندے تک موجود نہ تھے۔ اب تو امرویار اور بھی خوش ہوا کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں رہا، اور پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد گھنا جنگل اچانک ختم ہو گیا۔ وہاں وسیع اور ریز میدان نظر آ رہا تھا، جس کے درمیان میں ایک پرانا کھنڈر سا مندر بنا ہوا تھا۔ اچھا، تو اس کھنڈر سے مندر کے کمرے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ واہ قسمت ہو تو امرویار جیسی کہ مفت میں اتنی دولت ہاتھ آ رہی ہے۔ امرویار نے مندر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن ابھی وہ میدان کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اچانک اسے چاروں طرف سے کہکوں کی گونج سنائی دی۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ یک لخت آسمان پر دونوں طرف سے دو کھوپڑیاں نمودار ہوئیں اور آسمان پر جیسے رقص کرنے لگیں۔ ارے ارے، کس کی کھوپڑیاں ہو تم؟ میرا نام امرویار ہے، امرویار ابھی تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا، امرویار نے چیخ کر کہا۔ ہا ہا ہا، ایک اور قربانی آ گئی کالی دیوی کی۔ اسی لمحے امرویار کے چاروں طرف زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے مرد اور عورتیں ناچتے نظر آنے لگیں۔ مردوں کے سر گنجے تھے اور ان میں سے اکثر سروں پر لمبی لمبی چوٹیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ انتہائی مسرت بھرے انداز میں دیوانہ وار ناچ رہے تھے۔ ابھی میں بتاتا ہوں تم سب کو کہ میں کون ہوں، امرویار نے چیختے ہوئے کہا، اور جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالنے ہی والا تھا کہ یک لخت دونوں کھوپڑیوں میں سے تیز روشنیاں نکل کر امرویار پر پڑیں، اور امرویار کو ایک لمحے بعد یوں محسوس ہوا جیسے اس کے گرد دھواں سا چھا گیا ہو، جس میں آگ کے شعلے لپک رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد جب دھواں غائب ہوا تو امرویار خوف سے چیخ پڑا، کیونکہ وہ خود ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے کپڑے، گوشت، کھال سب کچھ ختم ہو چکے تھے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ البتہ اس کی زنبیل اس کے کندھے پر موجود تھی، کیونکہ زنبیل ایک بہت بڑے بزرگ کی دی ہوئی تھی، اس لیے زنبیل پر اس روشنی اور آگ کا کوئی اثر نہ ہوا تھا، لیکن زنبیل کا کھلا ہوا منہ بند ہو چکا تھا۔ امرویار نے جلدی سے اس کا منہ اپنے ڈھانچے نما ہاتھ سے کھولنا چاہا، لیکن وہ اسے کھول ہی نہ سکا۔ اب تو امرویار خوف سے چیخنے لگا۔ وہ کھوپڑیاں اب بھی آسمان پر ناچ رہی تھیں، اور وہ پراسرار پجاری بھی ناچ رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ ہا ہا ہا، کالی دیوی کی جے، میں کالی دیوی کی بڑی پجارن ہوں، کالی دیوی ضرور اس دوسری قربانی کو بھی منظور کرے گی۔ ہا ہا ہا، اس بوڑھی عورت نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر یک لخت نہ صرف وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی بلکہ وہ کھوپڑیاں اور پراسرار پجاری بھی غائب ہو گئے۔ اب امرویار ڈھانچہ بنا ہوا خالی میدان میں خوف سے روتا پھر رہا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں، باقی جسم میں ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔
او کاش میں لالچ نہ کرتا، یہ ضرور مجھے لالچ کی سزا ملی، یا اللہ میری توبہ۔ عمر یار نے روتے ہوئے کہا، لیکن وہاں اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ جب وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا تو اچانک ایک بزرگ نمودار ہوا۔ عمر یار، تمہارے لالچ کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ تم نے کسی انسان کی مدد کرنے کی بجائے صرف ہیرے جواہرات کا لالچ کیا ہے، اس لیے اب تمہاری کوئی عیاری تمہارے کام نہ آئے گی، بلکہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ بزرگ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ عمر یار نے دیکھا کہ اس بزرگ کے کندھے پر سفید رنگ کا ایک خوبصورت کبوتر بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جس نے شہزادے کے ڈھانچے کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ میں توبہ کرتا ہوں بزرگ صاحب، آئندہ میں پہلے انسانوں کی مدد کیا کروں گا، مجھے اس مصیبت سے بچا لو۔ عمر یار نے روتے ہوئے اپنے ہڈیوں والے ہاتھ جوڑ دیے۔ وعدہ کرتے ہو؟ بزرگ نے پوچھا۔ بالکل سچا وعدہ، خدا کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں، عمر یار نے فوراً وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ، پھر سرخ پہاڑ میں موجود ظالم جادوگر رامن سے جا کر لڑو اور اپنی عیاری سے اس کا خاتمہ کر دو۔ شہزادے کو ساتھ لے جاؤ، جادوگر کا خون جب تم شہزادے اور اپنے اوپر ڈالو گے تو تم دونوں ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن تم اپنی زنبیل صرف اس صورت میں استعمال کر سکو گے جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس سے پہلے نہیں، بزرگ نے جواب دیا۔ میں اس حالت میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ اور ابھی تو وہ شہزادہ بھی یہاں نہیں پہنچا۔ عمر یار نے روتے ہوئے کہا۔ تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ شہزادہ بھی اس وقت وہاں پہنچ جائے گا جب تم رابن جادوگر کا خاتمہ کرو گے، اور یہ بھی بتا دو کہ اب مندر کا خزانہ تمہیں نہیں مل سکے گا، وہ رامن جادوگر کے مرتے ہی مندر سمیت غائب ہو جائے گا۔ اگر تم پہلے شہزادے کی مدد کرتے تو یہ خزانہ تمہیں خود بخود مل جاتا، اب نہیں ملے گا، بس یہی تمہاری سزا ہے، بزرگ نے کہا اور غائب ہو گئے۔ کاش میں لالچ نہ کرتا، عمر یار آنکھیں بند کرتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بڑبڑایا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کی ہڈیوں کے نیچے سے غائب ہو گئی اور ہوا میں انتہائی تیز رفتاری سے اڑتا پھر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد زمین کا احساس اسے دوبارہ ہونے لگا۔ اسی لمحے بزرگ کی آواز سنائی دی، وہ اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عمر یار نے آواز سنتے ہی آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ وہ واقعی سرخ پتھروں سے بنے ہوئے ایک پہاڑ کے دامن میں موجود تھا، اور پہاڑ کی چوٹی پر سرخ رنگ کے پتھروں کا ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ عمر یار سمجھ گیا کہ یہی جادوگر رامن کا محل ہے۔ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ عمر یار اگر اس حالت میں اس پر چڑھنا شروع کرتا تو شاید اسے اوپر پہنچنے میں 6-7 روز لگ جاتے، اور پھر جادوگر کو بھی اس کا پتہ چل جاتا اور وہ اسے اس حالت میں اوپر سے ایک پتھر پھینک کر ختم کر سکتا تھا۔ اس لیے عمر یار نے فوراً ہی عیاری سے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اس رامن جادوگر کو یہیں پہاڑ کے نیچے بلانا چاہتا تھا۔ اس نے زور زور سے چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل روئے چلا جا رہا تھا اور چیخے چلائے جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور عمر یار نے دیکھا کہ اوپر پہاڑ کی چوٹی سے ایک تیز روشنی نمودار ہوئی، اور پھر پلک جھپکنے میں وہ نیچے پہنچ گئی، اور نیچے پہنچتے ہی روشنی کی بجائے ایک انتہائی بدصورت آدمی کھڑا نظر آیا، جس کے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا اور گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور اس آنکھ پر اس نے سیاہ چمڑا لگایا ہوا تھا۔ اس سیاہ چمڑے کی وجہ سے اس کی بدصورتی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے عمر یار کے ڈھانچے کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اور تمہاری حالت تو بتا رہی ہے کہ تم کالی دیوی کی قربانی ہو، لیکن وہ مندر تو یہاں سے بہت دور ہے، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ آنے والے نے حیرت بھرے لہجے میں عمر یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم دنیا کے عظیم اور خوبصورت رامن جادوگر ہو نا؟ عمر یار نے منہ سے عورت کی آواز نکالتے ہوئے کہا۔ اور تم کوئی عورت ہو، لیکن کالی دیوی عورت کی قربانی تو منظور نہیں کرتی، پھر بڑی پجارا نے تمہاری قربانی کیسے دے دی؟ رامن جادوگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں عورت ہوں، ملک روم کی شہزادی گلنار، اور میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوں۔ میں کسی عام شخص سے شادی کرنے کی بجائے کسی عظیم ترین جادوگر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور پھر مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کا عظیم ترین اور خوبصورت ترین جادوگر رامن ہے، تو میں جادوگر رامن کی تلاش میں چل پڑی تاکہ میں اس سے مل کر اس سے شادی کر سکوں، لیکن راستے میں ہی مجھے ایک بوڑھی اور بدصورت عورت ملی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کسے تلاش کر رہی ہوں، تو میں نے اسے جادوگر رامن کے متعلق بتایا۔ اس پر اس نے کہا کہ وہ جادوگر رامن کو جانتی ہے، اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا
کہ میں جادوگر رامن سے کیوں ملنا چاہتی ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ میں دنیا کی عظیم ترین اور خوبصورت ترین جادوگر رامن سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر اس نے جادوگر رامن کی بات تعریفی شروع کر دی اور کہا کہ اس کی تو مجھ سے شادی ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے جادوگر رامن سے شادی نہ کرنے کے لیے بہت کچھ کہا، لیکن میں نہ مانی تو اس نے مجھ پر اپنا کوئی جادو کیا تو میرا گوشت کھال سب کچھ جل گیا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اس پر اس نے خوب کہکے لگائے اور کہنے لگی، اب میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ اب جادوگر رامن تم سے کیسے شادی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ جادوگر رامن تمہیں دیکھتے ہی تم سے شادی پر تیار ہو جائے گا، لیکن اب وہ تمہاری خوبصورتی نہ دیکھ سکے گا، اس لیے شادی بھی نہ کرے گا، اور وہ تمہیں صرف اس صورت میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی گردن کا خون نکال کر تم پر چھڑکے، اور وہ ایسا کرے گا نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ کاش جادوگر رامن نے مجھے اصل حالت میں دیکھ لیا ہوتا۔ کاش۔ عمر یار نے عیاری سے بھرپور لہجے میں ایک نئی کہانی بنا کر سنائی۔ اوہ، اس بڑی پجارن کی یہ جرت، میں اسے زندہ جلا کر راکھ کر دوں گا، لیکن کیا تم واقعی بہت خوبصورت تھیں؟ ویسے میں ہی ہوں رامن جادوگر، آنے والے نے کہا۔ اوہ، کاش تم مجھے پہلے دیکھ لیتے اور میں تم جیسے عظیم اور خوبصورت جادوگر سے شادی کر لیتی۔ عمر یار نے اور زیادہ روتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں واقعی دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، میں ابھی تمہیں ٹھیک کر کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن تم نے یہ عجیب سا تھیلا کیا لٹکایا ہوا ہے؟ جادوگر رامن نے کہا، اس میں نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ اگر عظیم جادوگر رامن مجھے ٹھیک کر دے تو میں جلدی سے لباس پہن لوں۔ مجھے یقین ہے کہ عظیم جادوگر رامن چند لمحوں کے لیے آنکھیں ضرور بند کر لے گا۔ عمر یار نے کہا، اوہ اچھا ٹھیک ہے، اچھے لباس سے خوبصورتی اور زیادہ نکھار آتا ہے۔ لو، میں ابھی تمہیں ٹھیک کر کے دیکھ لیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ تم واقعی خوبصورت ہوئیں اور مجھے پسند آ گئی تو میں تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ رامن جادوگر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں تمہیں ضرور پسند آؤں گی۔ عمر یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ جادوگر رامن اب پوری طرح اس کی عیاری کے جال میں پھنس چکا تھا۔ سنو، میں خنجر سے اپنی گردن کا خون نکال کر تم پر چھڑکوں گا اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ جب تم لباس پہن لو تو مجھے بتا دینا، میں آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھ لوں گا۔ رامن جادوگر نے کہا اور عمر یار نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ رامن جادوگر نے جلدی سے اپنے لبادے کے اندر سے ایک خنجر نکالا اور پھر اس کی نوک اپنی گردن میں چبو دی۔ اس کی گردن سے خون نکلنے لگا۔ اس نے خنجر ایک طرف پھینکا اور انگلی پر خون کے قطرے لگا کر اس نے یہ قطرے عمر یار پر چھڑک دیے اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی خون کے قطرے عمر یار کی ہڈیوں پر گرے، اس کے گرد دھواں سا نمودار ہوا، اور دوسرے ہی لمحے جب دھواں غائب ہوا تو عمر یار بھی اصل حالت میں آ چکا تھا اور ساتھ ہی اس کی زنبیل کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ جلدی کرو، لباس پہن لو خوبصورت شہزادی، رامن جادوگر نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی لو میرے خوبصورت جادوگر، عمر یار نے کہا اور پھر جلدی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال لیا۔ اب آنکھیں کھول دو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ میں عمر یار ہوں، دنیا کا سب سے بڑا عیار، عمر یار نے اصل آواز میں کہا، اور رامن جادوگر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ ارے کون ہو تم بوڑھے بدصورت؟ رامن جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، ہا، میں تمہاری موت ہوں عمر یار، عیار الزماں۔ عمر یار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ رامن جادوگر کوئی منتر پڑھ تھا، عمر یار نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر خنجر سلیمانی اس کی گردن پر مار دیا۔ خنجر سلیمانی کے ایک ہی وار سے رامن جادوگر کی گردن کٹ گئی اور اس میں سے خون فوارے کی طرح رسنے لگا۔ اسی لمحے شہزادے کا ڈانچہ وہاں پہنچ گیا اور عمر یار نے جلدی سے رامن جادوگر کا خون اس پر پھینک دیا۔ شہزادہ فوراً ہی اثر روپ میں آ گیا اور جادوگر کی لاش اور پہاڑ کی چوٹی پر اس کا محل غائب ہو گئے، اور آواز آئی کہ میں رامن جادوگر تھا جسے عیاری سے مار ڈالا گیا۔ بہت شکریہ عمر یار، تم فکر نہ کرو، اگرچہ تمہیں مندر کا خزانہ نہیں ملا تو میں تمہیں اپنے ملک لے جا کر اپنا خزانہ دوں گا۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمر یار بہت خوش ہو گیا کہ چلو کچھ تو دولت مل جائے گی۔ چنانچہ وہ خوشی شہزادے کے ساتھ واپس چل پڑا۔